को मुबारक देता हूं कि ये एक अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज है। आज कई दफ़ा जब चेंज शुरू होता है वो कहते हैं ना, चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि टू टेक अ 1000 माइल जर्नी यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला कदम है पाकिस्तान को एक जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं कि इसको मुल्क को खोलने के लिए, लोगों के लिए। मैं हमेशा समझता था कि हम तकरीबन पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि किसी तरह मुश्किल से मुश्किल बना दो किसी को वीजा देना का पाकिस्तान, यानी वो ना ही आए तो अच्छा है। और यही माइंडसेट था जिसकी वजह से जो हमारी 60s में, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कम लोग बैठे जिन्होंने 60s में जो बड़े हो रहे थे हमारी तरह, जब हम पढ़ रहे थे, शाह जी और मैं, लेकिन शाह जी मेरे से छोटे हैं, हम HSN में जब थे 60s में। हाँ, परवेज खटक मेरे से सीनियर थे, हेड बॉय, फुल कॉलेज ब्लेजर थे HSN के। 60s के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। आप यकीन करें कि एक मुल्क के अंदर एक सेल्फ बिलीफ थी कि हम सबसे तेजी से जा रहे हैं ऊपर, और दुनिया भी हमें ऐसे देखती थी। यानी दुनिया पाकिस्तान को, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट गए अमेरिका में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे लेने आया पाकिस्तान प्रेसिडेंट को। तो एक बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर अपने आप में। लेकिन हुआ क्या कि 70s के अंदर एक चेंज आई और एक गवर्नमेंट आई, जिसका एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, और उसने जो वो रिवर्स किया प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या रिवर्स किया कि देखें, मुल्क में जब तक दौलत नहीं बनती मुल्क आगे नहीं बढ़ता। अगर किसी ने मुल्क में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट तब करेगा जब पैसा बनेगा। अगर वो उसका पैसा ही नहीं बनेगा तो वो कोई खैरात के लिए तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया जब 1970s के अंदर, कि हमने पैसा बनाने को एक गुनाह समझा। और मेरे साथ भी उन दिनों के एक पॉलिटिशियन शुरू में थे, तो मुझे याद है कि वो हर बारी अपनी तकरीर में सरमायाकार और जागीरदार को बुरा कह के शुरू करते थे तकरीर। तो ये जो माइंडसेट है, मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज, कि चेंज ग्राउंड पे बाद में आता है, पहले ज़हन में आता है। तो ये जो आज का चेंज है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने अपना माइंडसेट हमारा चेंज हुआ कि हमने वेल्थ क्रिएशन को गुनाह कर दिया, पैसा मेकिंग प्रॉफिट्स को बुरा कर दिया। प्रॉफिटियरिंग नहीं, कि यानी अगर आदमी एक पैसा बनाता है किसी प्रोजेक्ट से, तो उसके खिलाफ एक किस्म का हसद हो गया कि ये जिस तरह कोई गलत काम कर रहा है। और वो बहुत बड़ा नुकसान उस माइंडसेट ने पाकिस्तान को दिया कि जो मुल्क सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और 60s में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की कंबाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पाकिस्तान से कम थी 60s में। तो वही मुल्क फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बाकी लोग हमें पीछे छोड़ गए। तो वो ये बड़ा रिलेटेड है। ये जो वीजा रजीम है जो खोल रहे हैं पाकिस्तान को, एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में अब कि हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, कि हम सारा वक्त NOC, यहाँ सिराजुल मुल्क बैठे हुए हैं चित्राल से, इनसे पूछें कितना मुश्किल था फॉरेनर्स को इतनी खूबसूरत जगह चित्राल जाने के लिए, क्योंकि इनका बड़ा जबरदस्त होटल है। तो उसके लिए वहां जाने के लिए कितनी इनको प्रॉब्लम्स होती थी, NOCs लेना मुश्किल, लोग यानी ऑलमोस्ट कि लोग ना जाए। तो ये जो माइंडसेट है, जिस तरह हमने अब चेंज करना है कि इन्वेस्टर्स के लिए, कि लोग आके पैसा बनाए पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान का वीजा रजीम आसान हो। जो आज हमने ऑनलाइन वीजा का ये जो जिसकी मैं मुबारक देता हूं फिर से इंटीरियर मिनिस्ट्री को खास तौर पे, कि ये वही माइंडसेट है अब कि लोग आए। जब लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। हम 60s के अंदर हमारे पास, हमारा एक अभी वो फौत हुए हैं हमारे जो टीचर होते थे, मेजर लैंगडन्स, वो हमें 60s में लेके जाते थे ट्रैक पे नॉर्दर्न एरियाज में।
تو ہم بڑے خوش قسمت تھے کیونکہ ہم نے وہ علاقے دیکھے، تب تو کاراکورم ہائی وے بھی نہیں تھا، تو ہمیں وہ جو ٹریکس پہ ہمیں وہ جو جگہ دیکھی، اور ان دنوں میں ہنزا دیکھا اور دیر اور یہ گلگت، اور ان دنوں میں بڑی مشکل تھا وہ ٹریولنگ، تو تب ہمیں وہ میجر لینگلڈز لے کے جاتے تھے اسکول کے ٹریک سے. تو جب کرکٹ سے مجھے موقع ملا تو میں یہاں لوگوں کو کہتا تھا یہ ناردرن ایریاز میں جاؤ، تو کوئی پاکستانی یہاں لوگ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تھے، تو انگلینڈ سے میرے دوست آتے تھے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی میرا انگلینڈ سے دوست آیا ناردرن ایریاز میں، وہ ہمیشہ میری منتیں کرتے تھے کہ کسی طرح ہم پھر سے واپس لے جاؤ. یعنی جو بھی ان ایریاز میں گیا ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز، آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے، اور دگنا سائز ہی نہیں ہے، ساری دنیا کی بڑی بڑی پیکس ہیں. ابھی بھی کئی ایریاز ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ابھی فوربس میگزین میں آیا تھا پاکستان کی ناردرن ایریاز کے اوپر کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ایریاز ہیں جن کا لوگوں کو ابھی نہیں پتا. تو جب یہ جو اب ہم لوگوں کو موقع دیں گے آنے کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم بڑی سلیکٹو ٹورزم، یعنی دیکھ کے یہ جو بڑے بڑے پیکج ٹورز ہیں یہ کئی دفعہ بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. جس طرح بھوٹان میں یہ ہم اب اس کے اوپر پوری ہماری ٹورزم کی ٹاسک فورس ہے جو ہم ایکولوجیکل انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹورزم جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، جو نئی بیسٹ پریکٹسز ہیں. کیونکہ ایک طرح یہ بھی ہے کہ ہم جب نئے علاقے کھولیں گے تو ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ خراب نہ ہو اور انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو. تو وہ ایک بڑی ٹاسک فورس ہے جس میں ہر قسم کے ہم نے پاکستان میں ڈیفرنٹ شعبوں سے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے جو بڑی ٹورزم ہے پاکستان میں وہ ہے ریلیجس ٹورزم، اور لوگ ریلائز نہیں کرتے اس کا پوٹینشل کتنا ہے. پاکستان میں سینٹرز ہیں 4 ریلیجس ٹورزم کے، یعنی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ سائٹس نہیں جو پاکستان میں ہیں. بدھزم کی سب سے سیکرڈ سائٹس ہے، اور جو سارا ایریا جو ٹیکسلا سے شروع ہوتا ہے آگے، یہ بدھزم کا سینٹر تھا، اور یہ ابھی تک دنیا کو ہم نے سیل نہیں کیا. جو بھی ایک 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا جو ہری پور کے پاس ڈسکور ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سلیپنگ بدھا ہے. تو یہ دنیا کو نہیں پتا ان چیزوں کا. اس کے علاوہ سکھزم کا تو ہمیں پتا ہے، کرتارپور اور پھر ننکانہ صاحب. لیکن ہندوازم کی بہت پرانی سائٹس ہیں، کٹاس راج ہے اور بڑی پرانی سائٹس ہیں. اور اس کے علاوہ صوفیزم، یہ جو سارا اسلام اس خطے میں پھیلا تھا، اس میں بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگ تھے، اور ان کے عرس ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اب ہم مارکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری بیچ ٹورزم ہے وہ بالکل ان ایکسپلورڈ ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے انویسٹرز انٹرسٹ ہے اس کے اندر، بڑے پوٹینشیل ہے ڈیولپ کرنے کا. اور پھر جو اینشنٹ سائٹس ہیں پاکستان کی، جو پشاور ہے، لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ دنیا کی اولڈسٹ لیونگ سٹی ہے پشاور. جو اس کا سینٹر ہے پشاور کا، وہ 2500 سال پرانا ہے، اور وہ اس کے اوپر ابھی ایک جرمنز کے ساتھ ہی، ان کی جرمن ایمبیسڈر پتہ نہیں ہے یا نہیں، ان کے ساتھ ایک ایریا ڈیولپ کیا ہے جس کے لیے ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں. اور پھر موہنجو دارو ہے، پھر لاہور ہے، یہ پرانے ملتان پرانے شہر ہیں. تو یہ ہم اب اس کو پوری طرح ان ساری ٹورسٹ ان کو میپ پہ لے کے آئیں گے. پوری ان کی ویب سائٹ بنے گی تاکہ لوگ دنیا سے باہر سے بک کر سکتے ہیں جگہ، اور انوویٹو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ لوگ ان کو لونز دیں گے کہ لوگ ناردرن ایریاز میں اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ تو ان کے لیے ایکسٹرا روم کے لیے ان کو سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک ایکسٹرا روم بنائے تاکہ ٹورسٹ ٹھہر سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا فائنینشیل کرائسس آیا تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 19 ارب ڈالر جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے. تو اب یہ سمجھیں، اب یہ میں آپ کو پروسپیکٹو دینا چاہتا ہوں کہ 19 ارب ڈالر پاکستان کا ٹوٹل ڈیفیسٹ تھا، اور جس کے لیے ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی.
آپ یہ سوچیں کہ ملیشیا کی 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے اور صرف ملیشیا کی بیچ ریزورٹس ہیں. بیچ ریزورٹس کی ٹورزم اصل ان کو پیسہ لے کے آتی ہے, جو پاکستان میں تقریباً 800 کلومیٹر کی بیچ ہے, کوسٹ لائن ہے. ترکی کی 40 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے اور ان کی ہسٹوریکل ٹورزم بھی ہے اور ان کی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ بیچ ٹورزم بھی ہے. تو پاکستان کے پاس 4 مختلف چیزیں آفر کرنے کے لیے. اور جو سکینگ ہے پاکستان میں, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسی سکینگ نہیں ہے جو پاکستان میں جس طرح کی سکینگ سلوپس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گریڈینٹ ہے سب سے K2 سے لے کے سمندر تک وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کا مطلب سارے راستے میں مختلف موسم بھی ہیں اور ہمارے سکینگ کے لیے بھی بڑی ریزورٹس ہیں. تو یہ جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہم نے کیا ہے, یہ بگننگ ہے. اس کے بعد ہمارے پوری اس کے ساتھ ریلیٹڈ پوری اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ ہم نے ٹورزم کو کیسے پروموٹ کرنا ہے پاکستان میں. باہر سے ہماری جو مشنز ہیں باہر, اب تک ان کا بڑا لمیٹڈ رول رہا ہے. اب ہم ان کو انسسٹ کریں گے, شاہ جی اور تیمینہ اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو ہماری جو باہر کی ایمبسیز ہیں ان کو ہم باقاعدہ رول دیں گے انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور ٹورزم پروموشن کے لیے, اور اس کے سب سے زیادہ جو ہمارے اوورسیز ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو سروس کرنے کے لیے. تو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں انٹیریئر منسٹری کو, فارن منسٹری کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے. اور یہ لوگ اس کے اوپر یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک بہت بڑا, ٹھیک ہے پاکستان ایک بڑا مشکل وقت سے گزرا ہے, لیکن جو آج پاکستان کے حالات ہیں, جو ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھی پورا کریڈٹ دیتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پہ, جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. لیکن آج ماشاءاللہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے. میں امید یہ رکھ رہا ہوں, اور امید نہیں رکھ رہا, ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ دبئی میں ہو. وہاں خالی سٹیڈیمز میں, میں تو کرکٹر, مجھے تو پتہ ہے کتنا بورنگ ہوتا تھا خالی سٹیڈیمز میں کھیلنا. تو پاکستان کے اندر PSL سارے سٹیڈیمز اپنی ٹیمیں اپنے شہروں کے اندر وہ زیادہ ہو گئے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ایک نئے راستے پہ نکل چکا ہے, ایک امن کے راستے پہ نکل چکا ہے. ہمارا تھوڑا سا شاید مسئلہ ہو ہندوستان کے الیکشنز تک, کیونکہ جب آپ الیکشن جیتنے میں نفرتوں پھیلا کے الیکشن جیتتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو ہوا ہے کشمیر میں. لیکن انشاءاللہ ہماری سارے نیبر سے اور انکلوڈنگ ہندوستان, جب ان کے الیکشنز ہو جائیں گے, ہمارے سارے نیبر سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اور ایک پرامن پاکستان ہی انشاءاللہ خوشحال پاکستان بنے گا. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے آن لائن ویزا کا اجرا کر دیا. ساتھ ہی بڑی خبر ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگلے PSL کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے